अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, TNN टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। पाकिस्तान में कोरोना का जोर टूट गया। 24 घंटों में सिर्फ 11 अमवात। कोरोना केसेस की मजमूई तादाद 12,65,47 हो गई। मुल्क पर तब्दीली नहीं, तबाही सरकार मुसल्लत है। कठपुतली का हर वादा झूठ निकला। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि इतना चोर वजीर आजम पाकिस्तान की तारीख में नहीं गुजरा। सब जान लें, पीपल्स पार्टी की हुकूमत आने वाली है। साबिक गवर्नर सिंध डॉक्टर अरशद लिबात खान की सियासत में फिर एंट्री। कहते हैं कि मेरे आने से कुछ लोगों की दुकानें बंद हो जाएंगी। तमाम लोगों को कराची के हवाले से मिलकर इत्तेहाद के साथ काम करना होगा। इंसाफ की फराहमी रियासत की जिम्मेदारी है। मीर जिया लांगो कहते हैं कि चंद अनासर ज़ाती और सियासी मकासद हासिल करने के लिए इदारों को बदनाम कर रहे हैं। अवाम लाशों पर सियासत से दूर रहें। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में डेंगू वायरस ने पंजे गाड़ लिए। एक दिन में 100 से ज़ायद अफराद डेंगू से मुतासिर। इस्लामाबाद में रवा सीज़न में डेंगू से अब तक 6 मरीज इंतकाल कर चुके हैं। कनाडा में कदीम कबाइल से ताल्लुक़ रखने वाले मज़ीद बच्चों की बाक़ियात दरियाफ़्त। मैनीटोबा में दर्जनों बच्चों की हलाकत का इंकशाफ हुआ है। कदीम कबाइल की जानिब से बच्चों की हलाकत को तकलीफ देह करार दिया गया है। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो की काबीना 22 नवंबर को दोबारा हल्फ उठाएगी। वज़ीर आज़म ऑफिस की जानिब से कहा गया है कि वैक्सीन मैंडेट हुकूमती तरजीहात में सर फहरिस्त है। मुल्क को आगे ले जाने के लिए सख्त मेहनत कर रहे हैं। कनाडा भर में कोरोना वायरस के फैलाव में इजाफा जारी। मरीजों की मजमूई तादाद 16,76,846 तक जा पहुंची। हलाकतें 28,468 हो गईं। नई अफगान हुकूमत तस्लीम न करने से दाइश को फ़ायदा है। अमीर खान मुत्तकी का कहना है कि अमरीका का मुल्की ज़खायर मुंजमद करना आलमी कवानीन और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। दाइश के ख़तरे के हवाले से मुल्क में सिक्योरिटी को यकीनी बनाया गया है। अमरीकी यूनिवर्सिटी में अंधाधुंध फायरिंग से एक शख्स हलाक, 7 जख्मी। पुलिस ने 2 अफराद को शक की बुनियाद पर गिरफ्तार कर लिया। यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने 2 रोज़ के लिए क्लासेस मंसूख कर दी हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 24,14,96,708 तक जा पहुंची। मूजी वायरस से अमवात 49,14,489 हो गई। 21,87,29,406 कोरोना मरीज सेहतयाब। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। पाकिस्तान में आलमी वबा कोरोना वायरस से मजीद 11 अफराद जान बहक हो गए, जबकि मजमूई अमवात की तादाद 28,280 हो गई है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान में आलमी वबा कोरोना वायरस से मजीद 11 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि मजमूई अमवात की तादाद 28,280 हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से जारी ताज़ा आदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में मजीद 663 कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क में कोरोना केसेस की मजमूई तादाद 12,65,047 हो गई। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्क भर में 44,831 कोरोना टेस्ट किए गए और मुस्बत केसेस की शरह 1.66% रही। सिंध में कोरोना के केसेस की तादाद 4,65,819, खैबर पख्तूनख्वा में 1,76,886, पंजाब में 4,37,974, इस्लामाबाद में 1,06,469, बलूचिस्तान में 33,128, आज़ाद कश्मीर में 34,402 और गिलगित बल्तिस्तान में 10,369 हो गई है। कोरोना के सबब सबसे ज्यादा अमवात पंजाब में हुई, जहां 12,849 अफराद
جان کی بازی ہار چکے ہیں، جبکہ سندھ میں 7,530، خیبر پختونخوا 5,686، اسلام آباد 937، گلگت بلتستان 186، بلوچستان میں 352 اور آزاد کشمیر میں 740 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ کوئٹہ سریاب روڈ پر دھماکے میں پولیس اہلکار شہید اور متعدد افراد زخمی ہو گئے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق کوئٹہ کے علاقے سریاب روڈ پر دھماکہ ہوا جس میں متعدد افراد زخمی ہو گئے۔ پولیس کے مطابق دھماکہ پولیس ٹرک کے قریب ہوا۔ دھماکے کی اطلاع ملتے ہی پولیس اور فورسز کی بھاری نفری جائے وقوع پر پہنچ گئی اور علاقے کو گھیرے میں لے کر زخمیوں کو سول اسپتال منتقل کر دیا گیا، جہاں ایک پولیس اہلکار کے شہید ہونے کی تصدیق ہو گئی ہے۔ زخمیوں میں 5 مزید پولیس اہلکار بھی شامل ہیں۔ مقامی ذرائع کا کہنا ہے کہ دھماکہ بلوچستان یونیورسٹی کے مرکزی دروازے کے قریب کھڑی پولیس کے ٹرک کے قریب ہوا اور ہر طرف اندھیرا چھا گیا، جبکہ دھماکہ اس قدر شدید تھا کہ اس کی آواز میلوں دور تک سنائی دی گئی۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے دھماکے کی مذمت کرتے ہوئے آئی جی پولیس بلوچستان سے رپورٹ طلب کر لی۔ انہوں نے دھماکے میں شہید پولیس اہلکار کے لواحقین سے اظہار ہمدردی کرتے ہوئے زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا کی۔ وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا کہ دہشت گردوں کو بلوچستان کا امن تباہ نہیں کرنے دیں گے۔ وفاقی حکومت صوبائی حکومت کو تمام وسائل اور معاونت فراہم کرے گی۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ ملک کو بحرانوں سے نکالنے کے لیے آج پھر پیپلز پارٹی کی ضرورت ہے۔ مہنگائی کے خلاف ملک گیر احتجاجی مظاہرے کریں گے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ جتنا چور اس وقت ہمارا وزیر اعظم ہے، اتنا چور وزیر اعظم پاکستان کی تاریخ میں نہیں گزرا۔ ملک کو بحرانوں سے نکالنے کے لیے آج پھر پیپلز پارٹی کی ضرورت ہے۔ مہنگائی کے خلاف ملک گیر احتجاجی مظاہرے کریں گے۔ یہ بات انہوں نے کراچی میں پیپلز پارٹی کے جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ جلسے سے دیگر رہنماؤں نے بھی خطاب کیا۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ بے نظیر بھٹو ایک آمر سے لڑنے کے لیے جان کی پرواہ کیے بغیر پاکستان واپس آئیں تاکہ ملک کو آمریت سے نجات دلائی جا سکے اور عوام کو روٹی، کپڑا اور مکان دیا جا سکے، لیکن انہیں شہید کر دیا گیا۔ پیپلز پارٹی کے جیالے بم دھماکوں سے نہیں ڈرتے۔ ہم سانحہ کارساز کے شہداء کو سلام پیش کرتے ہیں۔ یہ دنیا میں آپ کو مثال نہیں ملے گا ایسے سیاسی کارکن کا جیسے پاکستان پیپلز پارٹی کے بہادر جیالے ہیں، لیکن 18 اکتوبر کو دنیا کو پتا چلا کہ پیپلز پارٹی کے جیالے بھٹو شہید کے سپاہی، بی بی شہید کے بھائی بم دھماکے سے بھی نہیں ڈرتے۔ رہنما پیپلز پارٹی نے کہا کہ عمران خان نے عوام کو نوکریاں اور مکان دینے کا وعدہ کیا، لیکن اسے پورا کرنے کے بجائے روزگار اور چھت چھین لی۔ اسی طرح عمران خان نے کراچی کے عوام کو ہر وعدے کے عوض دھوکہ دیا۔ جتنا چور اس وقت ہمارا وزیر اعظم ہے، اتنا چور وزیر اعظم پاکستان کی تاریخ میں نہیں گزرا۔ کہ جب مہنگائی بڑھتا ہے تو اس کے مطلب وزیر اعظم چور ہے۔ جتنا مہنگائی اس وقت ہے اتنا پاکستان کی تاریخ میں مہنگائی کبھی نہیں رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج ملک میں جتنی مہنگائی ہے اتنی تاریخ میں کبھی نہیں رہی۔ بجلی، پیٹرول، گیس، اشیاء خوردونوش سمیت ہر چیز مہنگی ہو گئی۔ جینا اور مرنا بھی مہنگا ہو گیا۔ حکومت نے ملک کی معیشت کو تباہ کر دیا، لیکن سب جان لیں پیپلز پارٹی کی حکومت آنے والی ہے۔ ہم پہلے دن سے قائد عوام اور شہید بی بی کا سفر شروع کر دیں گے۔ ملک کو بحرانوں سے نکالنے کے لیے آج پھر پیپلز پارٹی کی ضرورت ہے۔ اس موقع پر بلاول نے اپنی جماعت کا یوم تاسیس خیبر پختونخوا میں منانے کا بھی اعلان کیا۔ کھانے پینے کے اشیاء مہنگا، پیٹرول مہنگا تو گیس مہنگی، بجلی مہنگی، جینا مہنگا تو مرنا مہنگا۔ یہ ہے خان صاحب کا نیا پاکستان۔ سابق گورنر سندھ ڈاکٹر ارشد العباد خان نے سیاست میں انٹری کا عندیہ دیتے ہوئے کہا، مختلف آپشنز پر غور کر رہا ہوں۔ کچھ لوگ چاہتے ہیں میں سیاست اور ملک میں واپس نہ آؤں۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔
سابق گورنر سندھ ڈاکٹر عشرت العباد خان نے سیاست میں انٹری کا عندیہ دیتے ہوئے کہا، مختلف آپشنز پر غور کر رہا ہوں۔ کچھ لوگ چاہتے ہیں میں سیاست اور ملک میں واپس نہ آؤں کیونکہ میرے آنے سے ان کی دکانیں بند ہو جائیں گی۔ تفصیلات کے مطابق دبئی میں مقیم سابق گورنر سندھ ڈاکٹر عشرت العباد خان نے نجی چینل سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کراچی اور پاکستان میں مختلف اسٹیک ہولڈر سے رابطے میں ہوں اور مختلف آپشنز پر غور کر رہا ہوں۔ ڈاکٹر عشرت العباد خان نے مسائل کے مستقل حل کے لیے اپنے مکمل تعاون کی یقین دہانی کراتے ہوئے کہا، چاہتا ہوں کہ سیاسی استحکام ہو، ملکی مفاد کے لیے تمام لوگوں کو کراچی کے حوالے سے مل کر اتحاد کے ساتھ کام کرنا ہوگا۔ سابق گورنر سندھ ڈاکٹر نے کہا کہ ایم کیو ایم کے مختلف رہنماؤں سے بات چیت ہوتی ہے، سب کو ایک پلیٹ فارم پر لانے کے لیے کوششیں ہونی چاہیے۔ کراچی میں سیاسی خلا ہے، عوام کی خواہش ہے کہ کراچی کے لوگ متحد ہو کر آگے بڑھیں اور کام کریں۔ ان کا کہنا تھا کہ ایم کیو ایم میں اچھے اور پڑھے لکھے لوگ ہیں، خالد مقبول، فاروق ستار، فروغ نسیم، رضا ہارون، ڈاکٹر صغیر احمد، وسیم آفتاب سمیت اچھے چہروں کو آگے آنا چاہیے۔ ڈاکٹر عشرت العباد خان نے مزید کہا کہ کراچی کے مسائل حل کرنے میں تمام پارٹیاں ناکام ثابت ہوئی ہیں اور کراچی میں بیڈ گورننس کی مثال قائم ہے۔ کچھ لوگ چاہتے ہیں میں سیاست اور ملک میں واپس نہ آؤں کیونکہ میرے آنے سے ان کی دکانیں بند ہو جائیں گی۔ صوبائی وزیر داخلہ میر ضیاء اللہ لانگو کا کہنا تھا کہ ریاست اپنے لوگوں کو تنہا نہیں چھوڑے گی، ہم اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ صوبائی وزیر داخلہ میر ضیاء اللہ لانگو نے کہا ہے کہ انصاف کی فراہمی ریاست کی ذمہ داری ہے۔ تفصیلات کے مطابق صوبائی وزیر داخلہ میر ضیاء اللہ لانگو نے کوئٹہ میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ہوشیاب میں دل خراش واقعہ پیش آیا، ہم لواحقین کے غم میں برابر کے شریک ہیں، تمام ہمدردیاں لواحقین کے ساتھ ہیں۔ ہوشیاب واقعے کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ پہلے دن ہی تمام اداروں کے حکام کو ہدایت کی تھی کہ لواحقین کے ساتھ تعاون کیا جائے، انصاف کی فراہمی ریاست کی ذمہ داری ہے۔ جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ ایک بہت ہی دلخراش واقعہ ہوشیاب میں پیش آیا ہے جس سے ہم سب دکھی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں پاکستان کے سارے رہنے والے لوگ اس دکھ میں جو ہے لواحقین کے ساتھ شریک ہیں۔ اس میں جتنا بھی اس افسوس کا اظہار کیا جائے اس واقعے کا، میں سمجھتا ہوں کم ہے۔ ہماری تمام ہمدردیاں لواحقین کے ساتھ ہیں۔ پہلے دن سے ہی ہم نے تمام انتظامیہ کو آرڈرز دیے تھے کہ لواحقین کے تمام خدشات، لواحقین کے تمام تحفظات اور ان کے ساتھ ہر قسم کی تعاون کی جائے۔ صوبائی وزیر داخلہ میر ضیاء اللہ لانگو کا کہنا تھا کہ ریاست اپنے لوگوں کو تنہا نہیں چھوڑے گی، ہم اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ حیات بلوچ کے ساتھ ظلم ہوا، سانحہ ڈنگ کے حوالے سے بھی ریاست نے اپنی ذمہ داریاں پوری کی۔ عوام لاشوں پر سیاست سے دور رہیں۔ ڈنک کا واقعہ پیش آیا، ادھر جو ہے بہت پروپیگنڈا کیا گیا کہ یہ بڑے طاقتور لوگ ہیں، ریاست ان کو گرفتار نہیں کر سکتی، حکومت ان کو گرفتار نہیں کر سکتی۔ آپ سب نے دیکھا سب نامنیٹ لوگ سب گرفتار ہو گئے۔ ریاست کسی کے ماتحت نہیں ہے، ریاست مجرم کو مجرم کی نظر سے دیکھتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ معصوم بچوں کی لاشوں پر سیاست کی جا رہی ہے، دھرنے کے شرکا کے جائز مطالبات کو تسلیم کر لیا گیا ہے، پوسٹ مارٹم کے حوالے سے تعاون نہیں کیا جا رہا، سیاسی جماعتوں کے ذاتی مفادات کو ریاست تسلیم نہیں کرے گی۔ لواحقین سے اپیل کرتا ہوں کہ شہداء کو دفنائیں۔ کہ آپ جو الزامات لگا رہے ہیں، آیا پوسٹ مارٹم کے ذریعے پتہ چلے کہ آپ کے الزامات درست ہیں یا جو ریاستی اداروں کی جو رپورٹس ہیں وہ درست ہیں؟ تو پوسٹ مارٹم بھی نہیں کیا جا رہا ہے، تعاون نہیں کیا جا رہا ہے تاکہ ہم اس کیس کو ایک منطقی انجام تک لے جائیں۔ صوبائی وزیر داخلہ میر ضیاء اللہ لانگو کا کہنا تھا کہ بلوچستان میں امن و امان آئیڈیل نہیں، گزشتہ 20 سالوں سے بدامنی کے واقعات میں کمی آئی ہے۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں ڈینگی کیسز میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ 24 گھنٹے کے دوران اسلام آباد میں 141 ڈینگی کیسز رپورٹ ہوئے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں ڈینگی کیسز میں بے تحاشا اضافہ جاری ہے۔ گزشتہ روز شہر میں 100 سے زائد ڈینگی کیسز رپورٹ ہوئے۔ تفصیلات کے مطابق وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں ڈینگی کیسز میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ 24 گھنٹے کے دوران اسلام آباد میں 141 ڈینگی کیسز رپورٹ ہوئے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ رورل ایریا سے 61 اور اربن ایریا سے 80 ڈینگی کیسز رپورٹ ہوئے۔ ذرائع کے مطابق رواں سیزن میں اب تک 2089 ڈینگی کیسز سامنے آ چکے ہیں۔ ان میں سے
رورل ایریا میں 1310 اور اربن سے 779 ڈینگی کیسز رپورٹ ہوئے۔ اسلام آباد میں رواں سیزن میں ڈینگی سے اب تک 6 مریض انتقال کر چکے ہیں۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی، مگر اس بریک کے بعد۔